बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया सईद। डॉक्टर जवेरिया कनाडा में होती हैं। आप इनको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बातें वहाँ पर कर रही होती हैं। आप सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप डॉक्टर हैं और बड़े अहम इश्यूज़ पर आप लोगों का इलाज कर रही होती हैं, दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं दोनों चीज़ों को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू की दावत दी इस अहम मौजू पर। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल है हर शख्स के अंदर डिफरेंट कामों के पोटेंशियल होते हैं, और लेकिन वो उन कामों को कुछ मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वही मोटिवेशन है कि दोनों तरह के फ़ोरम्स को इस्तेमाल किया जाए। नहीं, हमारे यहाँ लोग ये बात करते हैं कि एक इंसान अगर कई कश्तियों पर सवार होगा तो नफसियाती मरीज़ बन जाएगा। आप तो ख़ुद नफसियाती अमराज की मालिज हैं और आप ख़ुद कई कश्तियों पर सवार हैं, तो कैसे मैनेज करती? मेरे ख्याल है कि कई कश्तियों की सवारी का मतलब कंफ्यूज होना होता है, कि मुकम्मल कहीं पर नहीं हो। लेकिन अगर आपका एक मकसद फ़ोकस हो और आप एक फ़ोकस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स को इस्तेमाल करें, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि वह आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल है कि यह आपकी सलाहियतों को पॉलिश करता है और ये नफसियाती हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कोई बंदा इस बात को मानने के लिए आज तक मैंने नहीं देखा, मेरे समेत, कि कोई तैयार हो कि भाई हम नफसियाती मरीज़ हैं। आपका सवाल बड़ा अहम है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत है क्या चीज़। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थी होना, ये सेहतमंद होना, ये ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई ज़हनी बीमारी नहीं हो, बल्कि ये एक ऐसी वेलबींग की एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, आपकी इमोशनल हेल्थ भी, आपके जज्बात भी आपके कंट्रोल में हो, आपको डिफरेंट जज्बात और एहसासात और ख़यालात और मुश्किलात जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको मैनेज करना आता हो इमोशनली, फ़िज़िकली। तो ये आपकी ऐसी ये चीज़ है। तो हम में से हर शख्स के अंदर जो जज्बात या ख़यालात का उतार चढ़ाव आता है, वो कोई ज़हनी बीमारी नहीं होती, या उसको हम मेंटल इलनेस नहीं कहते, वो सब नॉर्मल है। अलबत्ता ज़हनी बीमारी इस वक्त होती है जब ये इतना ज़्यादा तवील हो जाए कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी को, आपके ताल्लुकात को मुतासर करने लग जाए। कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये शख्स ज़हनी तौर पर सेहतमंद है और ये शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है? जैसे कि हमने आपका पहला जो सवाल था वो भी इसी हवाले से था। एक इंसान जो है वो उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक तरफ उसका जिस्म है, एक तरफ उसके ख़यालात हैं, उसके इमोशंस हैं और उसके इंसानों के साथ ताल्लुकात हैं, और इसी तरह वो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अपनी जद्दोजहद करता है। तो जो शख्स इन तमाम पहलुओं में सही तरह से अदा करे, उसकी जिस्मानी सेहत भी ठीक हो, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके हुकूक़ अदा करना, इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए मेहनत करना, इल्म हासिल करना, कमाना, जो ये शख्स इन तमाम चीज़ों में सही तौर पर अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है। जो हमारी ज़िंदगी के बदलते हुए तरीक़े हैं, उन्होंने हमें जिस्मानी ज़हनी तौर पर ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। मुझे लगता है कि जो बुनियादी अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक ही रहती हैं। जैसे हेल्दी फूड है, सब्ज़ी फल खाना, गोश्त खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना, ये तो हम सबको अंदाज़ा है। गंदी अशिया से हाथ धोना, तो ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर कभी हम मजमे में जाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, लोगों में जाते हैं, तो गुस्सा नहीं करना, जल्दी नहीं करना, बर्दाश्त की आदत पैदा करना, लोगों के साथ अच्छी तरह मिलना, उनको स्पेस देना, ये हमारे अखलाक के लिए भी अच्छा है और ये हमारी रूहानी और जज्बाती सेहत के लिए भी अच्छा है। मेरी पेशा वराना ज़िम्मेदारी है कि मैंने टीवी पे बैठना है तो मुस्कुरा के बातें करनी हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी हैं, लेकिन मेरे दिल में क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसका मेरे ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता। ये मुझे पता है कि इस वक्त गुफ्तगू में आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, काबू कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी सलाहियतें दी हैं। उसमें ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि इंसान जो है वो अपने अंदरूनी जज्बात और परेशानी को कंट्रोल करके, और उसके बाद उसके एक जो जैसे उसका माहौल चल रहा होता है उसके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर गैप आ जाए, अंदर और बाहर के इजहार में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, तो वो भी एक स्ट्रेस के तौर पर नेगेटिव अंदाज में ज़ाहिर होता है। तो मेरे ख्याल है वो जो अंदर की परेशानी है उसको बाहर निकलने का कोई मौका होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ आप बात करें, अपने दुख दर्द कह सकें और वो आपको कंधा फराहम कर सके। अगर ये बहुत अरसे तक नहीं हो और इंसान के अंदर का मौसम और बाहर का रवैया बहुत अरसे तक मुख्तलिफ रहे, तो ये भी जहनी मर्ज़ की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। हर शख्स किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार है। मैं अगर जाता हूँ किसी बंदे के पास, जाकर बताता हूँ कि मेरे मसाइल ये हैं, वो ऑलरेडी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। कैसे हम इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं और जो फंसा हुआ है उसको हम क्या सजेस्ट करेंगे?
ایک بات تو یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جتنے اسٹریسز ہیں اس میں ہر ایک کسی نہ کسی اسٹریس میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور آج کل میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی سننے والا کان نہیں ہوتا. ہم صحیح. بات ہر ایک اپنا غصہ کہنا چاہتا ہے، اسٹریس کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کوئی سننے والا نہیں ملتا. تو بہت بڑی معاشرے کے اندر فساد اور انتشار ہو اور اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلی تو چھوٹی چیز سے ہی آتی ہے. صحیح. تو ہم یہ جو سیشنز کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم یہی سکھانا چاہتے ہیں، جو آپ ایک چھوٹی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ پہلے آپ خود وہ کان بننے کی کوشش کریں جو لوگوں کے دکھ درد سنتا ہے، وہ کندھا، تو پھر کل آپ بھی کسی کو بتائیں گے تو وہ بھی آپ کی بات سنے گا. سیشن کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ جیسے ہم ڈاکٹر سے خطاب کریں، یا جیسے اگر میرا لکھنے کا فورم ہے، میں لکھتی ہوں، یا اگر ہم ایسے ڈرامے ہمیں بنانے چاہیے، ایسی اسپیچز ہمیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غم گساری ایک بہت ضروری چیز ہے. آپ اتنی برداشت پیدا کریں کہ دوسرے کی بات کو سنیں. اور اس کو ابھی میں جہاں گئی ہوں آج 2-4 سیشنز ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کالج میں ہیں تو آپ ایک دوسرے کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو اپنے دکھ درد کہنے کا موقع دیں. تو یہ ہم میں سے یہ وہ تبدیلی جو ہم میں سے ہر شخص لا سکتا ہے. اس کے لیے بڑے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ عادت ڈالیں کہ ہم وہ شخص بن سکیں جس سے کوئی اپنا غم کہے اور ہم اس کی بات کو سنیں اور اس کو تسلی دیں. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ہم اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا، آپ ڈاکٹر ہیں اور میں ایک مریض ہوں، تو میں آپ کے ساتھ اپنا دکھ اور اپنا غم اور اپنا اسٹریس شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کیسے آپ سنیں گے، کیسے کریں گے آپ اسے؟ میں اس میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جیسے فرض کریں آپ چاہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چاہے ماں بچے کے پاس جاتی ہے، بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے، تو سننے والے کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہنے والا جلد از جلد اپنی بات کہہ کے چلا جائے. تو ہم یا تو گھڑی دیکھتے ہیں یا ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلنے لگتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مجھ سے اپنا غم کہنا چاہتے ہیں تو میرا دماغ فوراً طور پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جیسے ڈاکٹر کا، ہمارے یہاں ڈاکٹروں کا طریقہ ہے کہ فوراً ابھی آپ کو کھانسی ہے تو میں دوا لکھ کے دے دوں. لیکن مریض ڈاکٹر کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جب میں کھانسی تھی تو میں رات کو سو بھی نہیں سکا، پھر مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا. تو اس کے پاس ایک پوری ہول اسٹوری ہوتی ہے. تو وہ شخص جو سننے والا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ دوست ہے، وہ پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے سنو کہ تم کس دکھ سے گزر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اور تم کیا چاہ رہے ہو. تو یہ جو لسننگ کا ٹائم ہے اس کو تھوڑا بڑھانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو درد لے کے میرے پاس آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سننے سے آدھا کم ہو جائے. صحیح. تو سننے کی ہمیں اچھی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کے بعد پھر مشورے دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی اگر میں فیل کر رہا ہوں مجھے اسٹریس ہے، تو وہ کیا کیا اشارے ہیں، علامات ہیں کہ جن سے میں جان سکوں کہ ہاں اس وقت میں اسٹریس میں ہوں یا میں کوئی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو چکا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ کچھ کیفیات ایسی ہیں جو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، کچھ کیفیات ایسی ہیں جو آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد محسوس کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کی نیند متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو نیند کا پیٹرن تبدیل ہونا جو ہے وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. یا آپ غیر معمولی طور پر زیادہ سونے لگتے ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نیند بالکل اڑ گئی ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح آپ دل کا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا. جو دو موسٹ کامن ہمارے نفسیاتی امراض ہیں، اگر ہم ان کے حوالے سے دیکھیں تو ایک ہے ڈپریشن اور ایک ہے انزائٹی. تو ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی اداسی ہوتی ہے اور امید ختم ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں پچھتاوے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس میں پھر کچھ جسمانی علامات یہ ہوتی ہیں کہ بھوک یا تو زیادہ لگتی ہے یا کم لگتی ہے، نیند یا تو بالکل آنا ختم ہو جاتی ہے یا اتنی زیادہ آتی ہے کہ آپ دن میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو تھکن محسوس کرتے ہیں. اسٹریس کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. اور ایک چیز اور بہت کامن ہے، وہ یہ کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ اسٹریس محسوس کرتے ہیں، وہ ٹینس ہو جاتے ہیں. تو کبھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میری گردن میں درد رہنے لگا ہے، میرے آگے پیچھے درد رہنے لگا ہے، یہ جسم میں جسمانی دردوں کی صورت میں. بعض کا یہ ہوتا ہے یہاں پہ درد ہو رہا ہوتا ہے، جی. آنکھوں کے اوپر بوجھ سا بن رہا ہوتا ہے، جی یہ بھی بالکل. اسٹریس کی علامات میں اسٹریس کی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے بتاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈیٹیلڈ آپ سے ہسٹری لے کے پتہ کرے کہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریس. صحیح. تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی، یا لو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے؟ جو ہائی بلڈ پریشر اب الگ طور پہ تو ایک پوری اپنی ایک بیماری ہے، اس کے اور ریزنز ہیں جیسے کہ خون کی نالیوں میں چکنائی کا زیادہ جم جانا، لیکن اسٹریس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو یہ نا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی نفسیاتی عارضے کا شکار مریض ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے جا کر اپنا علاج کروائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، یہ سب لوگ بھی تو گھر کے اندر موجود رہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر نیند کا کوئی پراپر ٹائم گھر والوں نے فکس نہیں کیا ہوتا. بچے رات کو، ہم جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں 2 بجے سونے کے لیے، بچے صبح 6 بجے جاگ جاتے ہیں کیونکہ اسکول جانا ہوتا ہے، تو نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے.
تو کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں بن پاتی کہ ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بالکل اسٹریس کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز میں بہت سارے ہیں، جس میں سے آپ کی روٹین بھی ہے، جس میں ہر وقت جلدی جلدی میں رہنا، ایک دوسرے کو وقت نہیں دینا، اور اسٹریس جو بھی آپ کے جو روزمرہ کے اسٹریس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے جیسے کہ بات کرنا، مشورے دینا، ایک دوسرے کو ساتھ ہنسنا کھولنا، اسی طرح ہیلدی ایکٹیویٹیز جیسے باہر کھلی ہوا میں چہل قدمی کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور جبھی بھی ان کے بیلنس میں کوئی کمی آتی ہے یا وہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو آپ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح، تو علاج کیسے کریں اپنا؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ علاج کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو ٹیبو ہے، جو اس کے ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ہم میں سے کوئی یہ ماننا نہیں چاہتا کہ مجھے مینٹل ہیلتھ ہے، کیونکہ مینٹل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ مینٹل ہی اتنا کنٹروورشل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شاید میں پاگل یا میں نفسیاتی ہوں، اور یہ ورڈ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ کوئی اپنے اور اپنے پیارے کے بارے میں یہ نہیں سننا چاہتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی گفتگو اور اپنی تحریروں کے ذریعے یہ بات عام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا خطرناک مرض نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو بخار ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کو کھانسی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر آپ کو اسٹریس ہے یا آپ کو نفسیاتی طور پہ آپ کی ذہنی صحت میں مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی ہیلپ حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آپ اس ٹیبو، اس بیریئر کے خلاف لڑیں کہ اس کے بارے میں مجھے کسی کو بتانا نہیں چاہیے کیونکہ لوگ میرے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے۔ تو وہ اپنے لیے بھی، اور اگر آپ اپنے کسی دوست کے بارے میں محسوس کریں تو آپ اس کے ساتھ بات کریں، اس کو وہ اسپیس پرووائڈ کریں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، آپ جائیے اور اس میں ہیلپ حاصل کیجیے۔ اچھا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کسی شخص سے یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد اگلی بات نہیں ہوتی، وہ لڑائی ہوتی ہے، وہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، تم سمجھو کہ میں نفسیاتی مریض ہوں۔ تو ایسے بندوں کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ میں کسی کو قائل کرنا چاہتی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے، آپ جس تکلیف کا شکار ہیں، جس مسئلے کا شکار ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں گے آپ ڈپریشن ہے یا ذہنی دباؤ ہے، اس کا بالکل علاج ممکن ہے، آپ بہتر ہو جائیں گے، اور جس طرح آپ اور چیزوں کے لیے ہیلپ لیتے ہیں اس کے لیے بھی لیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے۔ ڈپریشن ہونا یا انزائٹی ہونا یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہو سکتا ہے، اور دنیا میں جو اعداد و شمار ہے وہ بتاتے ہیں کہ 4 میں سے 1 شخص کو زندگی میں ایک بار یا سال میں ایک بار کوئی نہ کوئی ضرور ڈپریشن، انزائٹی، کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں 4 بار آپ کو ہو سکتے ہیں؟ 4 میں سے 1 فرد کو، یعنی کہ 25% بنتا ہے یہ تقریباً، لوگ ضرور ذہنی امراض میں زندگی میں ایک مرتبہ مبتلا ہوتے ہیں۔ 25% افراد کو یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں جو موسٹ کامن ہے وہ ڈپریشن ہے، جس میں غیر معمولی اداسی، یہ بہت زیادہ اس کے نمبرز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مسئلہ کتنا کامن ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مینٹل ہیلتھ النیسز کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ نہیں لینی، تو اتنے سارے لوگ اپنے آپ کو اس علاج سے روکے ہوئے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے اداسی کا لفظ استعمال کیا، اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیوں دیکھیں، میں تو بعض اوقات اس طرح بھی اداس ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنے پرانے دوست یاد آتے ہیں، مجھے اپنی پرانی کلاسیں یاد آ جاتی ہیں، یونیورسٹی کا ٹائم یاد آ جاتا ہے، بہت اچھا گزرا ہوا ہے، اپنے کوئی عزیز جو دنیا سے چلے گئے وہ یاد آ جاتے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس اداسی کو، مطلب اس طرح اداس ہونا اچھا لگتا ہے مجھے، تو اسے آپ کیسے وہ کریں گی کہ یہ کوئی بری چیز ہے کیا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے ہیومن ایموشنس ہیں یہ بالکل نارمل ہیں، اور یہ آپ کو انسان بناتے ہیں۔ اداس ہونا، رونا، گھبرانا، غصہ کرنا، خوش ہونا، پریشان ہونا، یہ سب بالکل نارمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن رسپانسز بنایا، اور یہ بہت پروٹیکٹیو رسپانسز ہیں۔ یہ مینٹل النس جب بنتے ہیں جب یہ غیر معمولی طور پہ، جیسے ڈپریشن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غیر معمولی اتنی اداسی ہو جو 2 ہفتے سے زیادہ مستقل رہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور علامات بھی ہوتی ہیں، جن چیزوں میں آپ دلچسپی لیتے تھے اب آپ کی اس میں دلچسپی ختم ہو جائے۔ پہلے آپ کو واک کرنا اچھا لگتا تھا، اب آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو لوگوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، اب آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں، آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، آپ کی بھوک اڑنے لگی ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ آفس میں لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کہ آپ بہت سلو ہو گئے ہو، آپ چیزیں بھول جاتے ہو سکتا ہے گھر والے کہیں گے آپ بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ کے شریک حیات کو لگے کہ آپ بالکل ان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ گئی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو علامات ہوتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں مل کے ان میں سے کچھ پورشنز بہت زیادہ 2 ہفتے سے زیادہ کیفیت رہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی کہ یہ سارے ایموشنز ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں اور یہ ہمیں انسان بناتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے عموماً رونا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کے لیے رونا تو بے مردگی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بڑا بزدل آدمی ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں، اسی لیے یہ میرے خیال ہے یہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اسی طرح ہے کہ عورت جو ہے اپنے غم کا اظہار رو کے کر لیتی ہے، تو اسی لیے عورتوں میں
ڈپریشن کی شرح زیادہ ہوتی ہے. لیکن مرد چونکہ روتے نہیں ہیں تو ان کے اندر سبسٹنس ابیوز یعنی منشیات اور اس طرح کی نشاور اشیاء استعمال کر کے وہ اپنے غم غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ نے جو میرے خیال ہے ہمارا میک اپ الگ بنایا ہے اس میں ہمارے اظہار کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. البتہ جو ہیلدی فنومینن ہے کہ غم آئے تو اس کے اوپر رو جائے یا کمزور ہو تو اس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے اس ٹیبو کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لڑکے تو نہیں روتے یا مضبوط ہوتے ہیں. رونا ایک ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اور وہ رونا ایک ہیومن عمل ہے جو کہ ہمیں انسان بناتا ہے. کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں ہے، آپ کی اہلیاں ہیں، بہن بھائی ہیں آپ کے، تو ان کے ساتھ کیسے وہ ریلیشن سیٹ کریں کہ جس میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکے؟ مطلب گھر کے اندر میں آسان کر دیتا ہوں کہ گھر کے اندر میں کیسے ایک سیشن لے سکوں ان چیزوں کا. یہ بہت اہم ہے. ہمارے ہاں جو خواتین کا رول ہے وہ مستقل وہ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی پہ رہتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گھر کو، بچوں کو، شوہر کو، سب چیزوں کو اتنا دیکھتی ہیں کہ ان کو اپنے لیے ٹائم کرنے کا موقع نہیں ملتا. اسی طرح ان کے لیے جو عموماً ہمارا جو معاشرے کا میک اپ ہے ان کو بات کرنے کے لیے یا تو شوہر ملتے ہیں یا بچے ملتے ہیں تو وہ ان کے آگے جب کہتی ہیں کہ میں تھکی ہوئی ہوں یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ تو ہم لوگ عموماً ان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ خواتین کو سننا چاہیے، ان کی باتوں کو اکنالج کرنا چاہیے. اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو بہت، میرا تو زیادہ فوکس ویمن مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے اور میں اسی لیے عورتوں کو بہت زیادہ فوکس بھی کرتی ہوں کہ آپ ضرور مدد لیں، آپ جائیں. اور خواتین پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کا رونا نہیں سنتے، ہم ان کی شکوہ شکایات نہیں سنتے تو پھر وہ فزیکل پین بتاتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں میں تھکی ہوئی رہتی ہوں، میرے جسم میں درد رہتے ہیں، مجھے میرا سانس پھولتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ایموشنز نہیں سنے ہوتے. تو گھر میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو اکنالج کریں اور پھر حل بتائیں کہ اس طرح کر لیں. تو گھر میں ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر انہیں ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہیں ضرور ڈاکٹر کے پاس بھی لیں. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خاوند کے سارے دوست تو برقرار رہتے ہیں، لیکن جو بیوی کے دوست ہوتے ہیں ان سب سے وہ کٹ جاتی ہے. تو کیا یہ ایک اور مینٹلی آپ کی جو ذہنی صحت ہے، کیونکہ میرے سارے دوست تو میرے ساتھ ہیں، میں اسے انجوائے کر رہا ہوں، لیکن بیوی کے سارے دوست ہم نے سارے ختم کر دیے، اس کی کلاس فیلوز تھیں، اس کے جو تعلق دار تھے وہ سارے دور کر دیے. تو کیا یہ وجہ بھی نہیں بنتی ان کو ایک ذہنی مریض بنانے میں؟ بالکل، یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو ہمارے معاشرے میں خواتین میں ڈپریشن اور ان کی جو چڑچڑاپن اور ان سب چیزوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف خوش رہیں، آپ کے ساتھ خوش رہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں تو ان کو بھی ایک آؤٹ لیٹ پرووائڈ کرنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ان کو ملنا اچھا لگتا ہے. ایک اعتدال ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بھی اگر وہ حقوق ادا کریں اور آپ ان کے حقوق ادا کریں تو جن سے وہ ملنا چاہتی ہیں. اور بالکل یہ والی چیزیں ضروری ہے کہ صرف گھر، کام کاج، بچے نہیں بلکہ ایک آؤٹ لیٹ ہو. تو اگر وہ اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ذہنی صحت کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا جو ابتدائی لمحہ ہے وہ کیا ہے اور پیک کیا ہے اس کی؟ ذہنی صحت جو ہے یا ذہنی بیماری، ذہنی ڈسٹربنسز آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا بہت بڑی اسپیکٹرم ہو سکتا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان اور آپ کو وہ چند دن کی کوئی پریشانی، اضطراب کی کیفیت رہنا یا اداسی کی کیفیت رہنا، یہ تو مائلڈ ہے. اس میں آپ کو صرف پیئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جو کہ ہم نے ابھی بات کی کہ شریک حیات یا دوست یا بھائی یا گھر والے پرووائڈ کرتے ہیں. اس سے زیادہ جو اگلا اسٹیپ ہے جہاں پر آپ کو میڈیکل ہیلپ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی سائیکالوجی سے یا ڈاکٹر سے، وہ ہے کہ جب یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ کافی عرصے پر حاوی ہونے لگ جائیں. ان کی وجہ سے جیسے فرض کریں کہ خواتین ہیں تو آپ دیکھیں گے کام خراب ہو رہے ہیں، مجھ سے کھانا نہیں پک رہا، بچے میرے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، گھر میں نہیں ہو رہا، اور آپ کے گھر میں ایک چڑچڑا پن کا ماحول ہے. اور اگر تو آپ کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کو ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے. تو جب گھر متاثر ہونے لگتا ہے، آپ کے ریلیشن شپ ہوتا ہے، پھر آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اور جو اس کی آگے تک اس میں مختلف چیزیں جیسے موڈ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، ڈپریشن ہے. اسی طرح اس کے اندر انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں جس میں اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں فوبیاز ہوتے ہیں، کچھ لوگ مجمع میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ باہر جانے سے گھبراتے ہیں، کچھ کو obsessive compulsive ڈس آرڈر ہوتا ہے جیسے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں، وہ اتنی مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی کھال بھی اترنے لگ جاتی ہے. کبھی انہیں لگتا ہے کہ میں نے شاید لاک نہیں لگایا تو وہ بار بار لاک کو چیک کرتے ہیں. یہ وہم obsessive compulsive ڈس آرڈر ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ موسٹ کامن ہیں. اس کے علاوہ سائیکوسس ہوتا ہے جس میں کبھی کانوں میں غیبی آوازیں آتی ہیں, یا اس طرح کے یقین ہو جاتے ہیں جو کہ ارریشنل ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, لوگوں کی پر شک کی بیماری ہوتی ہے. اچھا تو یہ ایسا بھی سب ہوتا ہے چیزیں کہ ہیں. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذہن کے اندر بہت سے حادثے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جہاز فلانی جگہ بھی گرا تھا, فلانی جگہ بھی گرا تھا, تو ذہن کا پورا سفر اس طرح گزرتا ہے. سوئمنگ کر رہے ہیں تو سوئمنگ کرتے ہوئے ذہن کے اندر یہ کہ ڈوب نہ جاؤں اس میں, اور ڈوب کے مر نہ جاؤں, یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں ہے مجھے نکالے گا. تو یہ جو ساری چیزیں وہم کی آپ بات کر رہی ہیں, تو یہ کتنا اس میں کردار ادا کرتا ہے اور کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے, پریکٹس کیسے کریں نکلنے دیکھیے کی؟ ایک تو اس میں ایک تو چیز نیچرل ہے کہ میں بھی جہاز سے بیٹھوں گی, جہاز ہلے گا تو مجھے لگے گا کہ کہیں, بٹ لیکن تھوڑی دیر بعد اگر وہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ اس میں قابو پا لیتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, یہ نارمل ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ اضطراب اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ ایروپلین کا سفر چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ سوئمنگ کریں گے ہی نہیں, یا وہ ہائٹ پر جائیں گے ہی نہیں. اسی طرح کچھ خواتین آتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ میری ایک ہفتے بعد فلائٹ ہے اور میری ابھی سے نیند اڑ گئی ہے, میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور میرے دل دھڑ دھڑ کرنے لگے گا, اور کہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں. اب یہ وہ والا پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر سے ہیلپ لینی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو دوا بھی لینی پڑے. تو جہاں پر وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ یہ مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا, تب آپ کو ہیلپ لینی چاہیے. لیکن اگر وہ تھوڑی دیر بعد خود ٹھیک ہو جاتا ہے بات کرنے سے, تو پھر یہ نارمل ہے. صحیح. اچھا یہ بات آپ نے تو کی, لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کروانے کے بجائے پیروں, فقیروں اور عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے. پھر جادو کی کئی قسمیں ہیں, کالا جادو ہوا ہے, اور پھر وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کوئی ان سے کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو, کالے بکری کی جو سر ہے وہ لے کر آؤ, اور اس پتہ نہیں کیا کیا اگربتیاں جلاؤ, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو کیا ذہنی صحت کا تعلق اور یہ جو چیزیں کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ ہمارے آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو غلط لوگ ہیں انہوں نے عوام کا استحصال کرتے ہیں, ان کے مذہبی جذبات کا, ان کی مذہبی عقیدتوں کا, اور ان کی مذہبی ویلیوز کو ایکسپلائٹ کر کے, ان کا استحصال کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو زیادہ تر یہ لوگ پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اور وہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, بڑی پرولونگ رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب میں جادو کا ذکر ہے, یہ نظر لگنے کا ذکر ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی آف دا ٹائم, زیادہ تر اکثریت کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر کوئی ایسی جسمانی یا کوئی ایسی سوشل گھٹن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایڈریس نہ کریں, ان کا علاج نہ کرائیں, دوا نہ دیں, سائیکو تھراپی نہ کریں, اور یہ سارے کام کرتے رہیں تو اس سے علاج نہیں ہوتا. البتہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی اچھے سائیکائٹرسٹ, اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دوا بھی دیتا ہے, آپ کو دعا بھی بتاتا ہے, اور آپ کو یقیناً, کیونکہ علاج دوا کا, لیکن یہ غلط طریقے جس میں کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کر کے آپ کے پیسہ کھاتے رہے, اور وہ آپ کے ساتھ غلط چیزیں کرتے ہیں, جیسے کہ فرض کریں کہ وہ خواتین کا استحصال ہو جاتا ہے اس چکر کے اندر, اور اس کی بہت کہانیاں عام ہیں, سب لوگ پڑھتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم جب دیکھیں کوئی نفسیاتی عارضہ کسی کو, اس کی پیک پہ جب جاتا ہے تو وہ اپنی جان کا ہی مخالف ہو جاتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ نہیں میری جو جان ہے, یہ بعض اوقات وہ جب باتیں بھی کرے تو یوں کرے گا کہ کیا اللہ کی ذات نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا ان ساری ٹینشنوں کے لیے, اور اس قسم کی گفتگو شروع کر دیتا ہے. اور بعض اوقات اپنی جان کے خاتمے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنی عزت اور وقار کے لیے وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو مار دینا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ خودکشی کے خیالات آ جانا, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. کبھی کبھار انسان کی زندگی میں کچھ ایسی مصیبتیں آتی ہیں, اور کبھی اس کی جو کوپنگ اسٹائل ہے کہ اس کو جو مینیج وہ نہیں کر پاتا, تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا سوچنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جس کے اوپر ضرور ہیلپ حاصل کرنے چاہیے, ڈاکٹر سے بھی بات کرنی چاہیے, اور ہمارے یہاں اس کے اوپر ادارے ہونے چاہیے, اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو مدد کر سکیں جو کہ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں. وہ شخص شاید خود ہیلپ کے لیے نہ جا سکے, لیکن اس کے ارد گرد والوں کو اگر ایسی کوئی بھی علامت لگے جس میں وہ ایسی گفتگو کر رہا ہو جس میں زندگی ختم کرنے کی بات ہو, تو پھر اس کو اس سے بات کرنی چاہیے اور ہیلپ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ عموماً یہ کہ آپ کینیڈا میں ہوتی ہیں, عموماً لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو ذہنی صحت کے جو ایشوز ہیں یہ بہت کم ہیں, لیکن کینیڈا میں, یورپ میں, ان ملکوں میں بہت زیادہ ہیں. اور ان کا ڈیٹا بھی جب آتا ہے تو ہم پڑھ کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ملکوں میں بڑی سہولیات میسر ہیں, اس کے باوجود بھی اس میں پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیے, جو کمپیریزن کیا جاتا ہے, مقابلہ کیا جاتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا جو سوسائٹل میک اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت زیادہ جو تقابل ہے وہ آسان نہیں ہے. لیکن
ہمارے اپنے مسائل ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں. اس صحیح. میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے، جیسے فرض کریں اگر ہم خودکشی یا اس کی بات کریں تو ان کے یہاں ہر چیز کے اوپر ریسرچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اتنے ڈیٹا اویلیبل بھی نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کہیں اعداد و شمار کم آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اتنا زیادہ ریسرچ نہیں کی. جیسے کہ خودکشی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، تو ہم کوئی حتمی طور پہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے یہاں شرح کم ہے یا بڑی ہے یا زیادہ. یہ سارے اخباروں میں جو خبریں آتی ہیں ہم رپورٹ اس ہو سے جاتا ہے، اندازہ رپورٹ ہو لگاتے جاتا ہیں، ہے، بالکل. ہاں. اور ہم اخباری خبروں سے اندازہ لگاتے ہیں جس چیز کو ریسرچ کہتے ہیں. جو ریسرچ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ضرور ہے کہ وہاں کے اپنے مسائل ہیں لیکن ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور ہمیں ان مسائل کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی اچھا، چاہیے. بعض کا جو لٹریچر یورپ سے آتا ہے ہم اس کی روشنی میں پاکستان میں لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں جو سائنٹیفک لٹریچر ہے میرے خیال ہے وہ تو ہر جگہ ہیلپ دیتا ہے، جیسے کہ اس کے علاج کے لیے یہ دوا ہے یا یہ تھیراپی ہے. لیکن جو ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے وہ ان کا الگ ہے اور ہمارا الگ ہے. ہم اس کو ایز اٹ از یہاں پہ نہیں لے سکتے. ہماری معاشرتی قدریں مختلف ہیں، ہمارا جینڈر انٹریکشن مختلف ہے، ہمارے یہاں بڑے چھوٹے اور گھروں کا جو انتظام ہے وہ مختلف ہے. تو بالکل ہم ایز اٹ از ان کا کوئی ماڈل نہیں لے سکتے، بلکہ ہمیں اپنے ماڈل خود بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ جو سائنٹیفک ریسرچ دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے اس سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے ویسے اپلائی ذہنی کرنے کی مریض تو کوشش ذہنی کرنی مریض ہوتا ہے، چاہے یورپ کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا پاکستان کا ہو، تو کیسے آپ فرق کر سکتی ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ایک پاکستانی ڈاکٹر کینیڈا میں یا یو ایس میں جا کے ان کی بھی ہیلپ کرنے کے صحیح. قابل ہو سکتا ہے. یا اگر میں یہاں پر اگر میرا کوئی کام تھا اور میں کینیڈا میں اگر کچھ لوگوں کی ہیلپ کری تو اس لیے کری کہ آخر میں ہم سب انسان ہیں اور درد ایک سا ہوتا ہے اور پین کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، یا افسوس یا رونا ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن البتہ اس کے سوشل فیکٹر جس کی وجہ سے وہ ہوا ہے اور وہ سوشل سلیوشن جس سے وہ حل ہو سکتا ہے وہ ان کے اور ہمارے کچھ مختلف ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ تھوڑا سا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کینیڈا میں جب یہ کرتی ہیں تو وہاں اور پاکستان میں آپ پریکٹس کرتی رہیں، وہاں بھی پریکٹس کرتی رہیں، کیا فرق آپ نے فیل کیا دونوں میں؟ ہمارے یہاں جو پازیٹیو چیزیں وہ یہ کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہمارے یہاں صحیح. بھی خاندان باقی ہے، ہمارے یہاں بھی رشتہ داروں کی سپورٹ باقی ہے، ہمارے یہاں فرد ابھی تنہا نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل سیٹ اپ کے اندر پرووائڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اسی طرح وہاں پر بات جس کے میں بار بار بات کری تھی، بات کرنے کا انداز، سامنے والے کو وقت دینا، اس کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا، یہ چیزیں وہاں پہ زیادہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے بنسبت ہمارے. ہم سب لوگوں کو مجموعی طور پر معاشرے میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں؟ میرا جو میسج ہے وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ انسان کی بہت اہمیت ہے. ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں انسانوں کی اہمیت اور رشتوں کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ دوست کا رشتہ ہو یا میاں بیوی یا جو بھی رشتے ہیں. لیکن آپ سامنے والے کو اہمیت دیں، اس کا احترام کریں، غلطی ہو جائے تو معاف کریں اور اس کو سنیں، اس کی بات کو سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر کبھی آپ کو ذہنی تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے یا مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ اس کو شرمندگی کا سبب نہیں بنائیں. صحیح. جب کسی اور کو ہو تو آپ اس کو شرمندہ نہیں کریں، تو کل کو جب آپ کو ہوگا تو کوئی اور آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. آج آپ نے ناظرین سنا، ڈاکٹر جویریہ سعید نے بہت اچھی گفتگو کی، اور ہم سب کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ مسائل کا ضرور شکار رہتے ہیں، اور ہم ان مسائل سے کیسے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. کچھ باتیں ڈاکٹر جویریہ نے آپ سے کی، اور کچھ باتیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے اور ان باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے.